अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? दुआएं हैं और उम्मीद करती हूँ अल्लाह से कि आप सब लोग खैरियत से हों, ठीक ठाक हों और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय भी कर रहे हों। थोड़ी सी मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए भी अपनी साइड से एंजॉयमेंट का ज़रिया बन सकूँ। कल तो एक मिसहैप हो गया था, लेकिन आज होल लॉट ऑफ एपिसोड्स हैं क्योंकि मैं आगे 53, 54 और 55 भी रेडी कर चुकी थी। जस्ट उनका वॉइस डब बाकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो भी आज ही आप लोगों को दे दूंगी। तो आज तो मेरा गला भी ख़राब हो गया, इतने सारे एपिसोड, 5 मैंने एपिसोड वॉइस डब किए, फिर वो दोबारा से वॉइस डब करने पड़ रहे और फिर आगे के भी 3 यानी ऑलमोस्ट 8 एपिसोड जो है ना मैंने वॉइस डब किए हैं, बल्कि 8 से ज़्यादा, 8 और 5 13 एपिसोड, क्योंकि 5 तो दोबारा करने पड़े मुझे। तो वॉइस डब कर करके भी मेरी हालत बुरी हो गई है। लेकिन बहरहाल आज आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स मिलने वाले हैं। सबरीन का पास तो लास्ट एपिसोड में खुल गया है, कुछ एपिसोड्स बस बाकी हैं, फिर आगे शहजाम का पास भी खुलना शुरू हो जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी एपिसोड्स दे रही हूँ। अच्छा, और मैं वेट नहीं कर रही हूँ कि मैं एपिसोड की लेंथ का वेट नहीं कर रही हूँ। जितनी भी एपिसोड रेडी होती जाएगी और मैं उसको अपलोड करती जाऊँगी, चाहे वो 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, 12 मिनट की हो, 18 मिनट की हो, क्योंकि मैं उसको जो है ना एपिसोड के वाक़यात की लेंथ के हिसाब से लेके चल रही हूँ। उसको कितने मिनट की है उस हिसाब से लेके नहीं चल रही हूँ, क्योंकि बीच में कोई वाक़या चला उसको बीच में 2 टुकड़ों में तोड़ दो तो मुझे मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं उसको इंसिडेंट्स के हिसाब से एपिसोड बना रही हूँ। तो अब आप लोगों को एपिसोड जितनी भी रेडी होती जाएगी मैं अपलोड करती जाऊँगी, क्योंकि बहुत ही ज़ोर से मुझे नया नावल आ गया और मुझे वो शुरू करना है। तो इसलिए मैं अब इस नावल को जल्दी जल्दी फिनिश करूँगी ताकि मैं एक न्यू स्टोरी और एक न्यू नावल आप लोगों के लिए जल्दी से लेकर के आऊँ। तो आप लोगों ने, याद है आपको, जल्दी से जाकर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देना है। सब्सक्राइब क्या करें यार, 10 के सब्सक्राइब तो देने हैं एटलीस्ट। आप लोग इतना तो डिज़र्व करती हूँ कि मेहनत कर रही हूँ, दिन में 13 एपिसोड वॉइस डब कर रही हूँ, इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ कि आप लोग मुझे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़। 10 के सब्सक्राइब्स तो मिले ना मुझे एटलीस्ट। चलें बढ़ते हैं हम अपनी एपिसोड की तरफ और देखते हैं कि आज कौन कौन से कांड होने वाले हैं एपिसोड में। नॉवल का नाम है रोज़ान ज़िंदा, एपिसोड नंबर है 51। राइटर है इस नॉवल की रक्से बिस्मिल। प्राइवेट रूम के दरवाजे को धकेलकर दोनों अंदर आई। इतने सारे बड़े हुजूम में से वो सिर्फ शीस और शहजाम को ही देख पाई। हीटर ऑन था, उसने सफ़ेद कमीज पहन रखी थी और बाएं हाथ में सिगरेट जल रहा था। रूम की रोशनी में वो हमेशा की तरह सबसे मुनफरिद और खूबसूरत लग रहा था। थोड़े से बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे, वो सबकी तवज्जो का मरकज़ भी था और लोगों से भरे कमरे में सबसे मुनफरिद भी। ताहम उसने इस लम्हे उसकी तरफ नहीं देखा। जब वो सामने आई, उसकी आंखों में सर तासुर था जिसने सबरीन को शर्मिंदा करने के साथ अफसुर्दा भी किया। अचानक ही उसे यहाँ अपने आने के फैसले पर अफसोस हुआ। काश वो यहाँ ना आती। अरे रीन भाभी और फरिया साहिबा, आइए आइए और शामी के साथ ही बैठ जाइए। शीस इब्राहिम की बाँझें उन दोनों को देखकर फैल गईं। वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। स्पेशली फरिया पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखों में 100 वॉट की रोशनी जलने लगी थी। उसकी बात पर भी शहजाम ने कोई रद्द अमल नहीं दिखाया, ऐसे बैठे रहा जैसे तन्हा बैठा हो। लेकिन सबरीन शहजाम के सर्द रवैये की वजह से शीस के साथ बैठ गई। शहजाम कई दिन से अपने आप से भी नाराज़ है। रीन भाभी, आप जाकर उससे बात तो करें। शीस ने सरगोशी की, जिस पर सबरीन हिचकिचाहट का शिकार हो गई। वो खुद भी तो उससे नाराज़ है और वो खुद भी अच्छे मूड में नहीं, तो वो क्यों पहल करे। निस्वानी अना ने सर उठाया। वो अब इतनी भी बेशरम और बेहिस नहीं थी जो पहल करती फिरती। जब वो खुद उसे पहचानने तो क्या, देखने तक का भी रवादार नहीं था। अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। उसने खुद को बेहिस कर लिया और फरिया से यूं बात करने लगी जैसे वो दोनों अकेली हों। शीस ने सबके लिए खाने का ऑर्डर दिया था। शहजाम ने कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि खामोशी से सिगरेट नोशी करता रहा।
صبرین تم یہاں ہو؟ مردانہ آواز پر صبرین نے سر اٹھا کر دیکھا جہاں جاذب اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ صبرین کی آنکھیں حیرت و خوشی سے چمکی۔ آپ یہاں؟ وہ حیران ہوئی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ جاذب سے یہاں مل سکتی ہے۔ صبرین چلو ہمارے ساتھ بیٹھو، اس کی بیوی امرہ نے خلوص سے دعوت دی۔ صبرین نے شیز سے کچھ وقت معذرت کی اور ان کے ساتھ اٹھ کر چلی گئی۔ تینوں ساتھ 2 ٹیبلز چھوڑ کر بیٹھے تھے۔ شہزام نے جلتی نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا، پھر وقتاً فوقتاً کنکھیوں سے دیکھ کر کڑتا رہا۔ اس کے اندر کی اضطرابی کیفیت شیز اور فریا سے مخفی نہیں رہ سکی۔ شہزام سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا اور اسے خوشگپیوں میں مصروف اور ہنستے ہوئے دیکھ کر اپنے اندر اشتعال بڑھتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد ہوا کم ہو گئی ہے، اسے حبس محسوس ہوا۔ اس وقت ایک وکیل دوست جو شہزام سے بات کرنے کی خواہش میں اس کے پاس آیا تھا، شہزام کا سرد رویہ اور اس کی توجہ نہ پا کر اپنا سا منہ لے کر دوسری ٹیبل پر مڑ گیا جہاں اس کے ساتھ اسنوکر کی ٹیبل کے گرد کھڑے کھیل رہے تھے۔ شیز نے اس کے پاس ہی نشست سنبھالی اور دھیمے سے سرگوشی کی۔ میرے بھائی، میں نے تمہارے بھلے کے لیے ہی بھابھی کو یہاں بلایا ہے، لیکن تمہارا یہ سرد رویہ دیکھ کر لگتا ہے بنی بنائی بات بگڑ جائے گی۔ کیا تم اپنا یہ سرد بیہیویئر بدل نہیں سکتے؟ بات چیت سے مسئلے سلجھتے ہیں، تمہاری یہ بے بنیاد خاموشی معاملہ الجھا رہی ہے یار۔ وہ بے بس ہوا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہاری دعوت پر یہاں آئی ہے یا جاذب کی دعوت پر؟ شہزام نے سرد لہجے میں طنز کیا۔ او یار گرو اپ، یہ کیا بچکانہ سوچ ہے؟ تمہیں بھی پتا ہے کہ جاذب اس کا دوست اور باس ہے اور وہ بھابھی کے آنے کے بعد آیا تھا۔ یہ تم ہی تھے جس نے اسے مسلسل نظر انداز کیا ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھی تھی بھابھی کی آنکھوں کی وہ چمک جو تمہیں دیکھتے اس کی آنکھوں میں چمکی تھی۔ شیز کو اب اس پر غصہ آنے لگا۔ عجیب شخص ہو یار، کسی کی آنکھیں پڑھنے آتی ہیں نہ ان کی جذبات کا خیال ہے۔ یہ بے بنیاد نیگیٹیوٹی تمہیں ختم کر دے گی، بہتر ہے بھول کر پیش قدمی کرو۔ اس نے تعصب سے کہہ کر اپنا کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جہاں صبرین بیٹھی تھی۔ ہاں بھول جاؤ اس جیسے ہلکے کردار کی عورت کو، کیا پتا اس نے ہی اپنے باس کو فون کر کے بلایا ہو۔ نہ بابا نہ، تمہارے مشورے کا شکریہ۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا حالہ کیا۔ شیز کو اس کے الفاظ نے واقعی تکلیف دی تھی۔ اسی وقت ریسٹوران سے ایک فیملی اندر آئی۔ 2 عورتوں کے ساتھ ایک وجیہہ مرد چلا آ رہا تھا۔ یہ جنت کیمبل اور اس کا بھائی سردار فیصل کیمبل تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے میک اپ سے لتھڑے چہرے میں فیصل سردار کیمبل کی کسی بات پر ہنستی ہوئی آبش یزدانی۔ شیز انہیں ساتھ دے کر اپنی جگہ پر دنگ رہ گیا۔ بھویں ناگواری سے تن گئی اور منہ ایسا بن گیا جیسے کڑوی چیز بھول گئی ہو، اسپیشلی آبش یزدانی کو دیکھ کر۔ واٹ اے شٹی ڈے، آج ہی کے دن دشمنوں کو ایک ساتھ اکٹھا ہونا تھا کیا؟ بس اب اللہ ہی کچھ برا ہونے سے بچائے۔ اس نے لب بھیج کر پیشانی سہلائی اور کنکھیوں سے صبرین کو دیکھا جس کی ابھی ان پر نظر نہیں پڑی تھی۔ ٹھیک اسی وقت سردار فیصل کیمبل کی نظر شیز کے سائڈ چہرے پر پڑی جو ان سے سائڈ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ چونکا اور جھک کر آبش سے کچھ کہا جس پر آبش نے بھی ادھر نظر کی۔ اب تینوں ہی اس طرف آ رہے تھے۔ او ہو، شیز ابراہیم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کو یہاں دیکھ کر میں نے سوچا ہیلو ہائی کی جائے۔ ابراہیم صاحب، اور یہ صاحب یقیناً مشہور اٹارنی شہزام سوری صاحب ہیں۔ بھائی بڑی تعریف سنی ہے آپ کی، بہت شوق تھا مجھے آپ سے ملنے کا، اور دیکھیں فائنلی آپ سے مل ہی لیا۔ وہ پرجوش انداز سے مسکراتا ہوا شیز سے مخاطب تھا۔ پھر شہزام پر نظر پڑی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ شہزام کے لیے لوگوں کی تعریف سننا ایک عام بات تھی، اس لیے اس نے کوئی ریسپانس نہیں دیا بلکہ ویسی ہی لا تعلقی سے بیٹھا ڈرنک سے شغل کرتا رہا۔ سگریٹ اب اس کی انگلیوں کے بیچ جل جل کر آدھی رہ گئی تھی، لیکن شیز اس کی طرح لا تعلق نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی فیملی کے کیمبل کے بڑوں سے اچھے تعلقات تھے۔ وہ سردار فیصل کو شہزام کی طرح اگنور کر کے کوئی شکایت پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سردار فیصل حال ہی میں باپ کی طرح سیاست میں اہم نشست پر کھڑا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملانا پڑا۔
لیکن جنت کیمبل اور آبش کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ مبارک ہو سردار فیصل، سیاست میں اہم پوزیشن سنبھالنے پر۔ شیش نے مسکرا کر اسے مبارکباد دی۔ لیکن آپ کو یزدانی صاحب کی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوں، کیا سمندر میں اور مچھلیاں ختم ہو گئی تھی کیا؟ ساتھ ہی اپنے جملے کی تلخی کم کرنے کو کہکے سے کم کرنے کی کوشش کی کہ کہیں تازہ سیاست میں قدم بنانے والا غرور میں آ کر برا نہ مان جائے۔ لیکن سردار فیصل کیمبل کہکا مار کر ہنسا۔ ہاں، چلو میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ سب سنو، یہ میری منگیتر ہے، ایسے کارپوریشن کے سب سے بڑے اسٹاک ہولڈر جعفر یزدانی کی اکلوتی بیٹی۔ اس نے آبش کو پیار سے دیکھ کر فخر سے تعارف کروایا، جس پر آبش کی گردن فخر سے اکڑ گئی۔ وہاں پر کھڑے سب لوگوں نے حیرت سے یہ بات سنی۔ یہ آدمی جعفر یزدانی راتوں رات ایسے کارپوریشن جیسی کامیاب کمپنی کا اسٹاک ہولڈر کیسے بن گیا؟ کیا اس کے پاس الادین کا چراغ تھا جو ایک کمپنی کے ڈوبتے ہی دوسری کمپنی کا مالک بن گیا؟ سب کو ہی اچھی طرح سمٹ کارپوریشن کے دیوالیہ ہونے کا اچھی طرح پتا تھا۔ اس کے تعارف پر آبش مسکراتی شرماتی سرگوشی میں بولی، اتنا مکھن مت لگائیں سردار صاحب۔ کیوں نہیں؟ کیا یہ سچ نہیں کہ میرے پہلو میں کھڑی یہ خوبصورت لڑکی پورے میلبورن شہر کی امیر لڑکی ہے؟ اس نے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لگایا۔ تم تو میرا خزانہ ہو۔ خزانہ، جس پر آبش نے خفت سے اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ بس کریں، اور لوگ بھی موجود ہیں، جس پر شیش نے دانت پیسے، جبکہ اس کے ساتھ کچھ ساتھیوں نے انہیں ویلکم کیا، جس پر آبش لپسٹک زدہ ہونٹ سکوڑ کر مسکرا دی۔ آپ سب کو ہمارے ساتھ کھانے کی دعوت ہے۔ لیکن سب نے مسکرا کر شکریہ کہا تو وہ دونوں ہی پرائیویٹ روم کی طرف چلے گئے، جبکہ جنت کیمبل صبرین کو دیکھ کر شہزام کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اٹارنی صاحب، آپ کیوں نہیں چل رہے ہمارے ساتھ؟ وہ اس کے بے انتہا قریب کھڑی ہو گئی۔ شہزام نے ناگواری سے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی تھی، لیکن جنت جیسے لوگ ایسی گھوریوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انہیں اپنی دولت، اپنے رتبے اور اثر و رسوخ پر اندھا اعتماد ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اس دنیا کے قابل ترین لوگ صرف وہی ہیں اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ شخص صبرین کے نہیں بلکہ اس کے لیے بہترین میچ ہے۔ اس نے شہزام کی ناگواری کو اگنور کر دیا۔ شاید آپ سیاست میں کیمبل خاندان سے واقف نہیں۔ وہ فخر سے مسکرائی۔ کیمبل فیملی کے پاس $50 بلین سے زیادہ کے اثاثے ہیں، اور ابھی ہم F&B، ٹریول، فائنانس، ٹیکنالوجی اور دوسری انڈسٹریز میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ جلد ہی ہم ایسے کارپوریشن کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے جو عالمی سطح پر کامیاب ترین کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ ہمارا مستقبل بہت تابناک ہے۔ ہمیں یقین ہے ایک دن ہم آسٹریلیا کے امیر ترین سوری خاندان کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اس کی شیخی بھگاڑنے پر شیش نے شہزام کو دیکھ کر اپنے قہقہ کا گلا گھونٹ دیا۔ بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی تھی اور دانت سختی سے بھینچ دیے۔ اسے جنت پر افسوس ہوا جو آسٹریلیا کے امیر آدمی کے سامنے بیٹھی اس کے ہی خلاف بول رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ یہی شخص سوری خاندان کا وارث ہے۔ شہزام کے لب آپس میں پیوست ہوئے۔ اس نے چاہا کہ اس شو آف عورت کو دھکا دے کر خود سے دور کر دے، لیکن جب صبرین پر نظر پڑی جو اسے ہی اپنی طرف غصے سے گھور رہی تھی تو اس نے اپنی خواہش پر قابو پا لیا۔ اسے خاموش پار کر جنت کو جیسے شہ ملی تھی۔ اس نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ اگر تم میرا بننے کی خواہش کرو تو تمہیں دولت کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تمہارے پاس اتنی دولت ہوگی کہ تم ساری زندگی آرام سے خرچ کر سکتے ہو۔ اتنی دولت تم عمر بھر اپنی وکالت سے بھی نہیں کما سکو گے۔ اچھا؟ شہزام نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے استعجاب سے دیکھا، جس پر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی اور اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی۔ صبرین نہ صرف غریب لڑکی ہے بلکہ خاصی بے وقوف بھی ہے، جبکہ میں اس سے لاکھ گنا بہتر ہوں۔ آزما کر دیکھ لیں اٹارنی صاحب۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ حرکت کرتا شہزام کے سینے تک آیا۔ صبرین جو یہ سب کچھ دور سے بیٹھی دیکھ کر پیچو تاب کھا رہی تھی، زیادہ دیر برداشت نہیں کر پائی۔
اسے یہ بھول گیا تھا کہ شہزام اس سے بات نہیں کر رہا. اسے صرف یاد تھا تو اتنا کہ اس مرد پر ایک پرائی عورت ڈورے ڈال رہی ہے. بس یہ سوچ کے آتے ہی اس کا دماغ حسرت سے بھڑ بھڑ جلنے لگا. اس نے ٹیبل سے ٹھنڈے پانی کی بوتل اٹھائی اور تن فن کرتی ان کے پاس آئی. کسی کے بھی سوچنے یا سمجھنے سے پہلے وہ ٹھنڈا یخ پانی جنت کے چہرے پر اچھالا. پانی پڑتے ہی جنت جیسے خوبصورت خواب سے حقیقت کی دنیا میں پلٹی اور غصے سے چہرہ لال بھبکا ہوا. وہ غصے اور شرمندگی سے چیخ کر پلٹی. آہ صبرین یزدانی، تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ اور ایک دم خفت سے سامنے ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو کھینچ کر اپنے چہرے اور کپڑوں سے پانی پوچھنے لگی. اس کا چہرہ خفت اور شرمندگی کے ساتھ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. اٹارنی کے سامنے اس کی واٹ لگ گئی تھی. میرے خیال میں تو یہ تم ہی ہو جس کا دماغ ہل گیا ہے اور یقیناً گرمی دماغ کو چڑھ چکی ہے. یہ ٹھنڈا پانی تمہارے دماغ کی گرمی کو کم کرنے میں مددگار ہوگا. صبرین نے چبا چبا کر ایک لفظ ادا کیا اور دانت ایسے کٹکٹائے جیسے جنت کو کچا چبانے کا ارادہ ہو. پھر دوسری کاٹدار گھوڑی سے شہزام کو دیکھ کر اس کے ساتھ حق سے کھڑی ہو گئی، جو حیرانگی سے اس کا کارنامہ دیکھ رہا تھا. میں تمہیں پھر سے خبردار کر رہی ہوں جنت کیمبل، یہ میرا آدمی ہے. اگر تم نے دوبارہ اسے چھونے کی کوشش بھی کی نا تو قسم سے یہ چڑیل جیسے بدصورت ہاتھ کاٹ کر الگ کر لوں گی. تمہارا آدمی؟ جنت کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں. یہ وہ کیا سن رہی تھی؟ کیا یہ مذاق تھا؟ تم تو کب سے اس سے کئی گز دور بیٹھی تھی. کیا خواب میں دیکھا تھا کیا؟ یا یک طرفہ محبت میں تمہاری مت ماری گئی ہے؟ جنت نے اس پر طنز کس کر بھویں اچکا کر اسے سر تا پیر ایسے دیکھا جیسے کسی پاگل عورت کو دیکھ رہی ہے. اس کی بات پر صبرین جیسے واقعی ہوش میں آئی. شہزام کا کئی دنوں سے سرد رویہ سوچ کر اور آج جس طرح سے اس نے اسے پبلک میں نظر اندازی کی مار ماری تھی، یہ سب سوچ کر وہ ہچکچا کر رہ گئی. اسے کنفیوز دیکھ کر جنت کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رنگ آئی. اس نے بڑے تفکرانہ انداز سے شہزام کو دیکھا، جیسے بس ابھی وہ بھی اس عورت کی تصویر کرے گا. اس وقت ایک سرد اور جسم کو منجمد کرنے والی دھاڑ سنائی دی. نکلو یہاں سے. جنت نے طنز سے مسکرا کر صبرین کو دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کی. سنا نہیں تم نے؟ اٹارنی چاہتے ہیں کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ. صبرین کے چہرے کا رنگ ہی اتر گیا. کیا واقعی وہ صبرین کو دفع ہونے کا کہہ رہا تھا؟ اسے نہیں، تم کو دفع ہونا ہے، شہزام نے سپاٹ لہجے میں کہا اور ٹانگ سے ٹانگ اتار کر کرسی سے اپنے دراز قد سے کھڑا ہو گیا. اس کی بات پر جنت کے ساتھ باقی سب نے بھی چونک کر اسے دیکھا، جو اب اٹھ کر جنت کی طرف قدم بڑھا رہا تھا. پھر کسی کے وہم و گمان میں بھی اس کا عمل نہیں تھا. شہزام نے جنت کو صوفے پر سے زور سے دھکا دے کر فرش پر گرایا. سب کے ہاتھ بے اختیار چیخ روکنے کے لیے منہ پر آ گئے، ساتھ ہی آنکھیں بھی شوق سے کھل گئیں. تمہاری اتنی ہمت کہ مجھے دھکا دو؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ ہاں ہو کون تم؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں گھٹیا انسان. وہ پاگلوں کی طرح چیخ پڑی. چہرہ اتنے سارے ہجوم میں تزلیل کے احساس سے سرخ ہو گیا. اوہ واقعی؟ میں بھی دیکھتا ہوں اور انتظار بھی ہے کہ تم کیا کرتی ہو. نفرت و حقارت سے کہتے سامنے پڑے ٹیشو باکس میں سے کئی ٹیشو بے دردی سے کھینچ کر اپنے کندھے کو پہنچنے لگا جہاں جنت نے کچھ دیر پہلے سر رکھا تھا. ادھر صبرین نے سکون کی ایک گہری سانس لی. اس کے اندر سکون کے آبشار بہنے لگے، دل پر برف سی پڑنے لگی. اس کا چہرہ کھل اٹھا جیسے بجھتا ہوا چراغ پھر سے لائٹ دینے لگا ہو. آخرکار شہزام نے ایک کام تو درست ہی کیا تھا، ورنہ وہ ساری زندگی اس کا چہرہ مڑ کر دیکھنے والی نہیں تھی. شہزام،
تم دیکھ لینا، تم ایک دن پچھتاؤ گے اور پھر بھیک مانگتے میرے ہی پاس آؤ گے۔ جنت نے اٹھ کر پیر پٹکے اور مٹھیاں بھیج کر دھمکی دینے لگی۔ سب لوگ منہ چھپا کر اس کی بے عزتی پر ہنسی چھپا رہے تھے، جس پر جنت کو اور زیادہ اپنی تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے تن فن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ بے وقوف عورت نہیں جانتی کہ کس سے بات کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے، اسے جلدی پچھتانا پڑے گا۔ شہزام کے لیے ایسی عورتوں کی ردی سے زیادہ حیثیت ہی نہیں۔ شیز یہ سب ناٹک دیکھ کر بڑبڑایا۔ دوسری طرف سے فریا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ صرف صبرین اور شہزام سپاٹ چہرہ لیے کھڑے تھے۔ کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ یہ سب تمہارا ہی تو کیا دھرا تھا، دیکھ لو آج کس طرح کا کچرا جمع کیا تم نے۔ شہزام نے شیز کی بڑبڑاہٹ سن کر اسے ناراضگی سے گھورا، جس پر وہ بیچارہ واقعی شرمسار ہوا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا ڈرامہ ہوگا۔ سخت افسوس ہوا ہے آج مجھے اس عورت کو دیکھ کر۔ شیز تعصب سے بول کر بیٹھ گیا۔ چلو اب جانے دو، آؤ بیٹھ جاؤ سب۔ اور او یار کوئی میوزک چلاؤ۔ شیز نے سب کو ریلیکس کیا۔ ماحول کچھ ہی دیر میں پھر سے نارمل ہونے لگا۔ بیک گراؤنڈ میں ہلکا ہلکا میوزک چلنے لگا۔ ہلکی ہلکی روشنی سے ماحول خوفناک سا لگا تھا۔ ادھر آ کر بیٹھو۔ شہزام نے صبرین کو دور سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر اپنے ساتھ صوفے پر تھپ تھپا کر اسے بلایا۔ وہ بھی ایک گہری سانس لیتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شہزام نے اس کے گرد بازو پھیلایا اور دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس کی تھوڑی اونچی کر کے اس کے چہرے کو آنکھیں چھوٹی کر کے دانت پر دانت جما کر گھورا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ یہی نا کہ میں تمہارا آدمی ہوں؟ بھویں چڑھا کر آنکھیں چھوٹی کی گئیں۔ صبرین کے عارض اس کی سخت نظروں کی تپش سے پر حدت ہوئے۔ لب دانتوں میں دبا کر جھجک کر نظر اٹھا کر اس کی گہری کیلی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ باوجود اس کے اس نے سادگی سے اسے دیکھ کر ہونٹوں کو حرکت دی۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ میرے ہیں، میرے آدمی ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ برا لگا ہے تو میں آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں کہوں گی۔ اس نے دل تھام کر کیسے یہ جملہ ادا کیا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ عورت کو مرد کی طرف سے یقین ہی تو چاہیے ہوتا ہے، جس یقین کی راہ پر اس کی انگلی پکڑ کر عورت ساری زندگی اس مرد کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کرتی ہے۔ لیکن اگر یقین ہی اس کے دامن میں نہ ڈالا جائے تو وہ عدم اعتماد کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ شہزام کے رویوں پر بے یقین تھی۔ شہزام کی آنکھوں میں اس وقت صبرین کی بات سن کر یقین اور بے یقینی جیسی ملی جلی کیفیت کے رنگ تھے۔ وہ کچھ دن پہلے سے اس کے جھوٹ پر یقین کرتا یا آج کے کہے الفاظ پر۔ وہ اس وقت واقعی متضاد کیفیت کا شکار تھا کہ آیا خوش ہوا جائے یا ناراض۔ آج سے پہلے اس نے صبرین کا یہ دمغ پہلو کبھی کیوں نہیں دیکھا۔ بہرحال اسے لگا کہ صبرین کے احساسات اس کے لیے ابھی کچے ہیں۔ کیا یہ سچی محبت ہو سکتی ہے؟ سچی محبت ایسی ہوتی ہے، وہ جب چاہے اس سے پہلو تہی کر لے اور جب چاہے اس کے پہلو میں بیٹھ جائے۔ بہت خوب، مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں اب بھی یاد رہا کہ تم میری بیوی ہو، لیکن تم ہر بار یہ بات کیوں بھول جاتی ہو کہ میں نے تمہیں کیا کہا؟ اس کے لہجے میں ناگواری کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا تمہیں غیر مردوں سے باتیں بگاڑنے میں مزہ آتا ہے؟ صبرین نے اس بات پر چونک کر اس سر اٹھایا۔ کیا اس کا اشارہ جاگرت سے بات کرنے کی طرف تھا؟ اس کی وائف اور میں بچپن سے دوست ہیں۔ اس نے مجھے خود اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہی تھی، لیکن آپ کے سرد رویے نے میرے قدم روک دیے۔ پھر آپ کئی دنوں سے گھر بھی نہیں آ رہے تھے۔ سب سے بڑی بات کہ آپ مجھے دیکھ کر ایسا ظاہر کر رہے تھے جیسے جانتے ہی نہ ہو۔ اس کی آواز کے ساتھ لہجہ بھی نم اور بالکل مدھم تھا، جس سے واضح تھا کہ وہ شرمسار تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ اس سے کچھ غلط ضرور ہوا ہے۔
صبرین کا نمناک لہجہ اور پانی سے بھری بےتاب آنکھیں دیکھ کر شہزام کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ذہن کے پردے پر صبرین کی ولید کے ساتھ ہاسپٹل میں تصویر آنے پر اس کے اندر غصے کا ابال اٹھنے لگا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آؤں گی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔